الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم مصلیان کرام، اور جمعہ کی نسبت پر تشریف لائے ہوئے تمام حضرات، آج کی گفتگو کا عنوان ہے توہم پرستی سے بچیے اور اپنے دل کو ایمان و یقین سے روشن کیجیے. توہم پرستی، شکوک و شبہات، اپنے دل و دماغ کو وہمی بنا لینا، شکی بنا لینا، خیالی باتوں پر چل جانا، اس کو توہم پرستی کہتے ہیں. توہم پرستی سے بچیے اور اپنے دل کی دنیا ایمان و یقین سے روشن کیجیے. اگر آپ حضرات کی توجہ ہے تو آج جمعہ کی مناسبت سے چند ایسے حساس مسائل کو ذکر کروں گا جن سے کئی گھروں میں بے چینی اور بے قراری پائی جاتی ہے، اور کئی لوگ پریشانی اور تشویش میں مبتلا رہتے ہیں، اور سوچ سوچ کر کے ان کا دل و دماغ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو ظاہری اسباب و وجوہات کچھ بھی نظر نہیں آتے، مگر پورا گھر پریشانی میں مبتلا ہے. عجیب کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے پورا گھر، بچے سے لے کر جوان سے لے کر بوڑھے تک سب تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں اور طرح طرح کے خیالات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ان میں سے چند ایک باتیں اور چند مسائل میں ذکر کروں جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور لوگ ہمارے پاس آ کر کے ان مسائل کا حل اور علاج بھی پوچھتے ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ اور ایک بات یہ ہے، بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں سے جنات رقم چوری کر رہے ہیں. کبھی کسی دکاندار بھائی سے یہ شکوہ سننے کو ملتا ہے کہ ہمارے غلے سے روزانہ
रुपये चोरी हो रहे हैं। कभी ये बातें भी हमारे कानों में सुनाई देती हैं कि हमारे घरों से कीमती सामान चुराया जा रहा है। ये तो एक मसला। और एक दूसरी बात, ख़वातीन की तरफ से ये मसला और ये बात आती है कि हमारे घरों में नए नए कपड़े जो अभी तक पहने भी नहीं हैं, नए सिलवाए थे, वो किसी ने कतर दिए हैं और उन सब में सुराख हो गया है और उनको नाकाबिल इस्तेमाल बना दिया गया है। कभी मेरे जैसा कोई आदमी ये भी आकर पूछता है कि हज़रत, रोज़ाना दरवाज़ा और कुंडी खटखटाने की आहट और आवाज़ आती है, बाहर देखता हूँ तो कोई आदमी नहीं मिलता है। आखिर हम तो परेशान हो गए। यकीनन ये परेशानी की बात है और इससे आदमी तरह तरह के ख्यालात में, वहम में मुब्तला हो जाता है। तो मैंने मुनासिब समझा कि जो पेश आमदा मसाइल हैं, जो हमारे मुआशरे में आ रहे हैं, हमारे घरों में आ रहे हैं, ख़वातीन और मर्दों को जो पेश आ रहे हैं, उन मसाइल का हल पेश किया जाए, उनको जिक्र किया जाए, इनकी हकीकत क्या है। पहली बात मैंने जिक्र की थी कि जिन्नात का चोरी कर लेना, कीमती अशिया का चुरा लेना, गल्ले से पैसा चुरा लेना, ज़ेवरात का चुरा लेना, रुकुमात का उठा लेना, ऐसा हो जाता है। मगर शाज़ और नादिर बहुत कम किसी किसी के साथ ऐसा वाक़या पेश आता है, चूँकि अल्लाह तबारक तआला ने जिन्नात से, शयातीन से अपने बंदों को हिफाजत के दस्ते में रखा हुआ होता है। उमूमन ये बात पेश नहीं आती है, किसी किसी के साथ ये वाक़या पेश आ जाता है। और अगर इसको मैं आपको हदीस पाक की रोशनी में बताऊं तो आपके यकीन में इजाफा होगा कि जिन्नात चोरी कर लेते हैं, लेकिन कभी ऐसा वाक़या पेश आता है, उमूमन हर किसी के साथ नहीं आता। इस ख्याल को बिल्कुल निकाल दे कैसा हो रहा होगा। असल में होता क्या है, हमारी जो हिफाजती तदाबीर है, तवज्जो है, हमारी जो हिफाजती तदाबीर और आमाल है, उनमें कमज़ोरी होती है। यकीन होता है कोई नहीं उठाएगा, मैं हूँ, घर में वाइफ है, बच्चे हैं, ठीक है, पटक दिए पैसे, कभी गायब हो गए, कभी किसना गायब हो गया। मतलब अपनी तदबीर में कहीं ना कहीं कमी होती है, वरना तो बहुत शाज़ और नादिर कोई ऐसा वाक़या पेश आता है। इसलिए अपनी हिफाजती तदाबीर का पूरा बंदोबस्त करे और बिल्कुल अपनी निगरानी में पूरी सेफ्टी के साथ उनको हिफाजत के साथ रखें, और जो अज़कार कुरान और हदीस में मिलते हैं दुआएं पढ़ने की, उनके साथ रखें, वो मैं जिक्र करूंगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिन्नात, अल्लाह पाक ने इनका एक खफीफ सा बदन रखा है, लतीफ सा इनका जिस्म होता है, गैर मामूली कुदरत के हामिल होते हैं। एक अभी यहाँ है, अभी सऊदी अरब में होगा। अल्लाह पाक ने आजमाइश के लिए रखा हुआ है। उनमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, जैसे इंसानों में होता है। अच्छे इंसान जैसे होते हैं, ऐसे अच्छे भले नमाजी परहेजगार मुत्तकी जिन्नात भी होते हैं। वो किसी को कोई परेशानी नहीं करते। बुरे भी होते हैं, फसादी भी होते हैं, शर्री होते हैं, दुश्मन होते हैं,
وہ لوگوں کے لیے آزمائش کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو ایسے شرری اور فسادی جنات میں سے کوئی ایسا حربہ استعمال کرتا ہے اور چوری وغیرہ ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ شیطان جنات کے قبیل سے ہے، جنات میں سے، اور جنات کو آگ سے پیدا کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو زکوٰۃ کی حفاظت کے لیے جو غلہ وغیرہ جمع ہوا تھا اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا کہ اس کی حفاظت کرو، پہرا دو رات بھر۔ انہوں نے پہرا دینا شروع کیا تو ایک آدمی آیا، انسان کی شکل تھی اس کی، تو چوری کرنے لگا۔ ابو ہریرہ نے اس کو قید کر لیا، پکڑ لیا رنگے ہاتھوں۔ وہ رونے گڑ گڑانے لگا، کہنے لگا بال بچے دار ہوں، بڑا اس وقت حالات سے گزر رہا ہوں، ضرورت مند ہوں، رحم کرو، چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ کو رحم آ گیا، چھوڑ دیا۔ دوسری مرتبہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو حضور نے پوچھا تمہارا قیدی کا کیا رہا؟ کہا کہ یا رسول اللہ منت سماجت کرنے لگا، بال بچوں کا یہ سب حوالہ دینے لگا، چھوڑ دیا۔ کہا دوبارہ آئے گا۔ دوسری رات کے لیے جب فرمایا تو یقین ہو گیا کہ آئے گا۔ پھر سیم وہی واقعہ پیش آیا، پھر وہی دہرانے لگا کہ بال بچے دار ہوں، ضرورت مند ہوں، چھوڑ دیجئے۔ رحم آیا، چھوڑ دیا۔ پھر حضور کے سامنے بات آئی تو فرمایا پھر آئے گا۔ تیسری دفعہ آیا تو پکڑا گیا، کہا اب نہیں چھوڑوں گا، کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ کہا کہ تمہیں ایک ایسے کلمات، ایسا حفاظتی عمل بتا دوں گا کہ اگر تم اسے کر لو گے تو صبح تک تمہارے گھر میں کوئی شیطان اور جنات داخل بھی نہ ہو سکے گا، اور تمہیں وہ بڑا نفع بخش ہوگا، زندگی میں فائدہ پہنچے گا۔ کہا کہ یار یہ تو بڑی فائدے کی بات کر دی، بتاؤ۔ کہا کہ قرآن کی تمام آیتوں کی سردار آیت الکرسی کو پڑھ لیا کرو، یہ ایسا فل پاور قیمتی وظیفہ ہے کہ اس سے فل پاور کوئی عمل نہیں ہو سکتا تمہارے پاس، کوئی شیطان اور جنات تمہارے دروازے کا رخ بھی نہیں کرے گا، اور تمہارے گھر میں آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جا کر کے بتایا، پورا واقعہ اس طریقے سے ہوا، اور یہ بتا کہا ہاں کہ 2 دن اس نے جھوٹ بولا تھا، لیکن ابو ہریرہ آج وہ سچ بول گیا ہے تم سے۔ اللہ پاک نے ایسا ہی فل پاور اس کو بنایا ہے، اس آیت کریمہ کو، اگر کوئی شخص یہ پڑھ لے اپنے سامان پر، گھر پر، چوکھٹ پر، دروازوں پر، بیوی بچوں پر، اپنے جسم پر، بستر پر، اللہ پاک اس شخص کی تمام شیاطین، تمام جنات، الائے بلائے، مصیبتیں جو بھی دنیا میں پھرتی ہیں، اللہ پاک سب سے حفاظت فرما لیتا۔ شاید اب تو مجھے نہیں کہنا پڑے گا، آپ بھی کر لیا کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عمل دے دے۔ اب بات یہ رہتی ہے کہ آپ یہ تو پتہ چل گیا، حالانکہ شیطان کو کیا ضرورت ہے چوری کرنے کی؟ شیطان کو کوئی ضرورت ہے چوری کرنے کی؟ نہیں ہے۔ شیاطین ایک پل میں یہاں، ایک پل میں کہیں، سمندروں میں، ہواؤں، جزیروں میں، طوفانوں میں گھومتے ہیں۔ ان کو ضرورت کیا تھی غلہ چوری کرنے کی؟ آپ کو میں وجہ بتاتا ہوں۔ جب ان کو پیسے کی ضرورت نہیں، سونے چاندی کی ضرورت نہیں، غلے سے رقم اٹھانے کی ضرورت نہیں، تو ہوتا کیوں ہے؟ بعض شیاطین ایسے شرری اور فسادی ہوتے ہیں کہ کسی گھر کو جب نظر لگتی ہے اور کوئی دشمن پیچھے لگ جاتا ہے تو
تو شیاطین گھر میں فساد اور جھگڑا کرانے کے لیے اور دلوں کو پھاڑنے کے لیے، بدگمانی کرانے کے لیے عمل کرتے ہیں، حالانکہ ان کو کوئی ضرورت اس کی ہوتی نہیں ہے، اور لوگوں کے گھر تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ یہاں تک انسان پریشان ہوتا ہے، بعض لوگ اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں ہمارے بھائی، وہ اپنا مکان، اپنا گھر، اپنی دکان تک بیچ جاتے ہیں اور تبدیل کر جاتے ہیں کہ یہاں پر پتہ نہیں ہمارے لیے رہنا، بس یہ ہے کہ نصیب میں نہیں ہے، اور رات دن ان کی زندگی عذاب اور جہنم بن جاتی ہے۔ میں نے یہ مسئلہ ذکر کر دیا ہے، بالکل آپ کو نارمل ہونے کی ضرورت ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ زوجہ محترمہ اور شریک حیات اگر کوئی بتا دے گھر میں آ کر کے، جب شام کو میں آئیں گے کہ جی ایسا ایسا واقعہ پیش آ گیا، کہ اچھا، کیونکہ وہ تو ہوم منسٹر ہے نا، تھوڑا ڈر لگتا ہے، وزیر داخلہ بیوی ہوتی ہے گھر کی، تو اچھا پوچھنا پڑے گا، تو بڑی پریشانی کی بات ہے۔ آپ تھوڑا یہ کہ چلو ایسی کوئی بات نہیں گھر میں، کہاں سے بات اٹھا لے، کبھی کبھی ایسا بھی کرنا چاہیے۔ یہ ہے توہم پرستی، کہ انہوں نے بھی یقین کیا، آپ پر ان کو یقین تھا، اعتماد تھا، آپ نے بھی ان کا ساتھ دیا، تو یہیں سے گھر ٹوٹنا شروع ہوتا ہے۔ آپ نے نفی نہیں کی، آپ نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایمان اور یقین کے خلاف ہے یہ بات۔ ایسی صورتحال پیش آ جائے تو آپ اپنے گھروں کے اندر سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات پڑھیں، آخری آیات پڑھیں، 3 آیتیں، شروع کی 4 آیتیں پڑھیں، اور آیت الکرسی اور اس کے ساتھ 2 آیتیں ملائیں، یہ 10 آیتیں ہو گئی، یہ 10۔ اور صاحب معارف القرآن نے بھی اس کو لکھا ہے کہ یہ 10 آیتیں سورۃ البقرہ کی اتنی پاورفل ہیں کہ اس سے زیادہ وزنی وظیفہ کوئی نہیں ہے جو آپ کا شیطان اور جنات سے حفاظت کا بندوبست کر سکے۔ شروع کی 4 آیتیں سورۃ البقرہ کی، ہم المفلحون تک پڑھ لیں، اس کے بعد آیت الکرسی اور اس کے ساتھ بعد کی 2 آیتیں ملا لیں تو 7 آیتیں ہو گئی۔ للہ ما فی السماوات، سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیتیں، یہ 10 آیتیں مکمل ہو گئی ہیں۔ جس گھر میں پڑھ لی جائیں وہ گھر تمام جنات سے، شیاطین سے پاک ہو جاتا ہے، بلکہ یہ گھر والے نہیں گھبراتے اور ڈرتے، بلکہ وہ چیزیں ڈرتی ہیں جو یہاں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میرے خیال سے ان سب معاملات، مسائل کا، باتوں کا جو وہم اور خیالات پیدا ہو گئے ہیں، انشاءاللہ سب سے نجات مل جائے گی، چاہے وہ کپڑے کترے جا رہے ہوں اور چاہے کندی کھٹکھٹانے کی آواز ہو، غلے سے چوری ہو رہی ہو، یا گھروں سے روپے پیسے، لیکن حفاظتی تدابیر ضروری کرنی چاہیے۔ شیاطین تو نہیں آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی آدمی ایسا ہو، چھوٹا بڑا کوئی آدمی ایسا بھی، تو مکمل آپ اپنی سیفٹی کیجئے، آپ اپنا حفاظتی عمل صحیح کیجئے، دوسروں پر شک کی نظر نہ ڈالیے، اس نے کیا ہوگا، اس نے پہلے اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے دل کو شکوک و شبہات سے پاک کیجئے کہ کسی نے نہیں کیا ہوگا، میری یہ تھوڑی سی کمی رہی، اس طرح سے میں نے کر دیا۔ اور جب آپ قیمتی سامان کہیں رکھ رہے ہوں، قیمتی سامان جہاں رکھ رہے ہوں، ایک پرچی پہ لکھ کر بسم اللہ فاللہ خیر حافظا وارحم الراحمین، یہ شریعت کے اندر ہے اور کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ پرچی پر لکھ دیں، غلے پر بسم اللہ لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کی چوری، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ آج کل بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک واقعہ میرے ساتھ یہیں پیش آیا۔ ایک دن میں صبح فجر کی نماز کے بعد گیا تو میرے گھر کے دروازے پر خون کی بوندیں پڑی ہوئی تھی، تازہ خون۔ اب آپ اور ہم کیا سوچیں گے، یار یہ کس نے پھینکا، کیا ہوا؟ تو میں نے کسی کے بارے میں نہیں سوچا، میں نے سوچا کہ کسی کوے نے، چیل نے آ کر کے کوئی چیز کھائی ہے، اس کا خون ہے۔ میں نے اپنے دل میں یہ آئیڈیا فٹ کیا۔
میں نے ایک عالم دین سے پوچھا براہ راست بیٹھ کر کے، بڑے عالم دین متقی پرہیزگار ہیں، مجھے بھی دعا کرو اللہ پاک مجھے نیک بنا دے، اللہ ہم سب کو نیک بنا دے۔ انہوں نے کہا آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میرا خیال 99% یہ ہے کہ بلی نے چوہا وہی گرفت کیا تھا اور وہی اس کی گردن مموڑی تھی اور بس وہی کھا کر کے چلی گئی، یہ اس کا خون ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، ارے کوئی کر گیا۔ اب یہ جو فٹ ہو گیا ہے دماغ میں آئیڈیا، اور جو اس نے سوچا، یہ وہم پیدا ہو گیا ہے، یہ پتہ نہیں کتنے دن تک نہیں نکلے گا۔ اس لیے اپنے احباب سے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اپنے گھروں میں حفاظتی تدابیر بھی کیجئے اور آیت الکرسی کا معمول بنائیے، سورۃ البقرہ زور زور سے اپنے گھر میں چلائیے اور خود پڑھیے اور بچوں سے پڑھوائیے، آپ تمام علائیں بلائیں مصیبتیں ساری دور چلی جائیں گی۔ آپ کو انشاءاللہ ایسا لگے گا کہ ہمارا جسم، ہمارا گھر ایک پھولوں کی طرح خوشبو سے معطر ہو چکا ہے، اور الحمدللہ ساری چیزیں جن سے پریشانی ہوتی تھی وہ سب نکل گئی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی تمام شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔